मेरी उम्मीद ने हकीकत का रूप धार लिया। वो मेरे अंदाज़ों के पूरा होने का दिन था। हमने शाहदा को दोपहर में गिरफ्तार किया था। मैंने मालूम कर लिया था कि उसने दोपहर का खाना नहीं खाया था और अब लगभग शाम होने वाली थी। खाली पेट पानी फ़ौरन पेशाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 1 घंटे से चंद मिनट पहले ही ASI मोहम्मद रफ़ीक शाहदा को मेरे पास ले आया। मलक साहब, ये इकबाल जुर्म करना चाहती है, उसने मुझे मुखातब करते हुए कहा। मैंने बगौर शाहदा को देखा। उसकी हालत बिदनी थी, बल्कि मैं कहूँगा उस वक्त वो मुझे कसम पुरसी की हालत में नजर आई। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने फरियाद की, मैं सब बता दूंगी, पहले मुझे बाथरूम में जाने दें। उसने दोनों हाथों से अपने पेट को थाम लिया था। वो कदरे झुक कर खड़ी थी। मैंने ASI को मखसूस इशारा कर दिया। वो उसे मेरे कमरे से बाथरूम की तरफ ले गया। उसके बाद आधे घंटे के अंदर अंदर शाहदा ने अपना इकरारी बयान कलम बंद करवा दिया। उसने नजीब के साथ मिलकर रिहान को कत्ल करने का इकबाल कर लिया था। वकूआ की रात नजीब गर्मा गर्म समोसे लाया था, जिसमें से एक समोसे के अंदर उसने खतरनाक जहर मिला दिया था। वही समोसा नजीब ने रिहान अली को दिया था ताकि वो इन दोनों का रास्ता साफ कर दे। शाहदा ने अपनी साजिश को तस्लीम कर लिया। मैं उसकी सारी कथा सुन चुका तो पूछा, अब आखिरी बात भी बता दो, नजीब कहाँ है? वो मासी साबरा के घर में होगा। ये मासी साबरा कौन है? मैंने सवाल किया। और उसका घर कहाँ है? शाहदा ने बताया वो उसी बस्ती में रहती है। फिर उसने मज़कूरा मासी के घर का पता भी बता दिया। मैंने पूछा, क्या वो सुबह ही से साबरा के घर में है? उसने इस बात में जवाब दिया, वो वहाँ क्या करने गया है? शाहदा ने तअम्मुल करते हुए बताया, नजीब को अपनी निगरानी का शक हो गया था। कुछ दिन पहले आपने उसे थाने बुलवा कर भी रिहान के बारे में पूछताछ की थी। रिहान चूंकि हम दोनों की बाहमी कोशिश से मरा था, इसलिए हम उस निगरानी और पूछताछ से परेशान हो गए, मगर हमें ये तवक्को नहीं थी कि आप रिहान की लाश को कब्र से निकलवा कर उसकी चीर फाड़ भी करवाएंगे। मैंने कहा, यह बहुत जरूरी था। अगर तुम शराफत से जबान ना खोलती तो मुमकिन है मैं पानी वाले फार्मूले के बाद कोई पुरतशद्दद कार्रवाई भी कर डालता। बहरहाल तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मासी साबरा के घर में क्यों छुपा बैठा है? वो वहाँ कब तक रूपोश रहना चाहता है? उसने बताया, मैंने कहा ना, वो निगरानी करने वाले कांस्टेबल को ताड़ गया था, इसलिए वक्ती तौर पर नजर से ओझल हो गया। उसने मुझसे एक वादा किया था कि रात का अंधेरा फैलने के बाद वो वापस घर आ जाएगा। मैंने अपने कमरे से बाहर नजर दौड़ाई। शाम का समा रात में बदल रहा था। थोड़ी ही देर में अंधेरा फैलने वाला था। इसका मतलब था अगर उसी रेलवे क्वार्टर में घात लगाई जाती तो नजीब को बआसानी गिरफ्त में लिया जा सकता था। मैंने शाहदा से पूछा, क्या तुम उसकी आमद तक अकेले घर में डर या खौफ महसूस नहीं करती? मैंने इस हवाले से नजीब से बात की थी। उसने बताया, उसने कहा था मैं पूरे क्वार्टर की बत्तियां रोशन रखूं, इस तरह मुझे डर नहीं लगेगा। वैसे भी वो रात 8 बजे घर आता था। सर्दियों के मौसम में 8 काफी देर से बजते हैं। इस दौरान में मैं क्वार्टर में तन्हा ही होती हूँ। अब अगर वो 9 या 10 बजे भी आता तो मैं किसी न किसी तरह रह ही लेती। वैसे भी एक ही रात की बात थी। एक ही रात की बात क्यों थी? मैंने जल्दी से पूछा। अब क्योंकि वो पटड़ी में आ चुकी थी, इसलिए हर सवाल का ठीक ठीक जवाब दे रही थी। उसने बताया कि नजीब ने 1 हफ्ते की छुट्टी इसलिए ली थी कि हम दोनों चंद दिनों के लिए बस्ती से कहीं और जाने का इरादा रखते थे। हमें कल अली सबा यहाँ से रवाना हो जाना था, मगर किस्मत की खराबी कि मैं आपकी गिरफ्त में आ गई और नजीब भी अनकरीब। उसने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैंने पूछा, कल सुबह तुम लोग किस तरफ जाने का इरादा रखते थे? मुझे नहीं मालूम, वो कमजोर सी आवाज में बोली। मैंने कहा था, नजीब ने कहा था बाद में बताऊंगा। मैंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया। वो पहले ही बहुत परेशान था। जब काम परेशान होने वाले करेंगे तो परेशान भी होना पड़ेगा। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों ने मिलकर रिहान पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। कौन सा जुल्म जी? वो नहीफ आवाज में बोली। मैंने कहा, तुमने बेवफा और नजीब ने यार मार होने का सबूत दिया है। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि तुम लोगों ने एक ऐसे शख्स को मौत के मुंह में धकेल दिया जो तुम दोनों पर फर्दन फर्दन भरोसा करता था। वो था इसी लायक। वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, हमारी मोहब्बत का दुश्मन। हर शख्स को अपनी राह का कांटा चुनने का हक है। वो हमारे दरमियान एक खार की तरह था और हर लम्हे हमारे दिलों में खटकता रहता था। उसके लहजे में अपने साबिक शोहर के लिए नफरत भरी हुई थी। मैं अपना मकसद हासिल कर चुका था, इसलिए उस आफत की परकाला से किसी किस्म की बहस करना मुनासिब ना था। उससे कोई बात करना अपने गुस्से को बढ़ाने के मुतरादिफ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, तुम दोनों अव्वल दर्जे के बेगैरत और कमीने हो। फिर
میں نے ASI سے کہا کہ وہ شہدا کو حوالات میں بند کر کے فوراً میرے پاس آ جائے۔ 5 منٹ بعد وہ میرے سامنے موجود۔ جی ملک صاحب، میں نے اس سے کہا، ہمیں فوراً نجیب کے کوارٹر پہنچنا ہے۔ تم 5 منٹ میں اس کی گرفتاری کے لیے مکمل تیاری کر کے مجھے اطلاع کرو۔ وہ یس سر کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ASI محمد رفیق اور 2 کانسٹیبل نجیب کے کوارٹر پر قابض ہو چکے تھے۔ ہم نے کوارٹر کی تمام بتیاں روشن کر دیں اور شکار کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ شاہدہ نے مجھے بتایا کہ وہ کوارٹر کے عقبی دروازے سے داخل ہوگا۔ مذکورہ دروازہ اندر باہر دونوں جانب سے بآسانی کھولا جا سکتا تھا۔ رات کے وقت اس جانب خاصی ویرانی اور سناٹا رہتا تھا۔ میں نے ASI اور ایک کانسٹیبل کو کوارٹر کے عقبی دالان کے ایک تاریک گوشے میں متعین کر دیا اور خود دوسرے کانسٹیبل کے ساتھ کوارٹر کے اندرونی حصے میں مستعدی سے نجیب کا انتظار کرنے لگا۔ وہ لگ بھگ 9 بجے کوارٹر کے عقبی سمت سے نمودار ہوا۔ ASI نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس نے دالان میں داخل ہونے سے پہلے چوکنا نظر سے چاروں طرف دیکھا تھا، شاید وہ اپنے تعاقب کے بارے میں اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ چند لمحات بعد وہ مطمئن ہو کر عقبی دروازے سے کوارٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر میں اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ وہ جیسے ہی کوارٹر کی عمارت میں داخل ہوا، ASI کانسٹیبل کے ساتھ اس کے پیچھے ہی اندر پہنچ گیا۔ نجیب کے سامنے ہم دونوں موجود تھے۔ خود کو پولیس میں گھرا دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بے اختیار اس نے چیخ کے مشابہ آواز میں پکارا، شہدا تم کہاں ہو؟ اس کی آواز نے جملہ مکمل کیا ہی تھا کہ ASI نے میرے اشارے پر عقب سے اس کے دونوں بازوؤں کو قابو کر لیا، پھر بجلی کی صورت سے اسے ہاتھ کڑی پہنائی تھی۔ وہ مچل کر رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کے نزدیک اپنا چہرہ لاتے ہوئے خون خوار لہجے میں دریافت کیا، کس شہدا کو آواز دے رہے ہو گدھے کے بچے؟ میں اپنی بیوی شہدا۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ متوحش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ بندہ سمجھدار لگتا ہے، اس لیے اس نے بانپ لیا کہ بساط الٹ چکی ہے۔ میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تمانچہ رسید کرتے ہوئے کہا، فکر نہیں کرو، میں تمہیں تمہاری بیوی سے ملوانے کے لیے ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کب کہاں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولا، شہدا کہاں ہے؟ میرے تھانے کے حوالات میں۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیتے ہوئے کہا، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ تمہاری محبوبہ بیوی نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلایا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے؟ ہم دھکیلتے ہوئے اسے کوارٹر سے باہر لے آئے۔ میں نے خالص تھانے دارانہ انداز میں کہا، تفصیل تو تمہیں تھانے جا کر ہی بتاؤں گا، بس اتنا سمجھ لو کہ تم دونوں کے لیے پھانسی کا پھندا تیار ہو چکا ہے۔ پھر ہم اسے اپنے ساتھ تھانے لے آئے۔ شہدا کے اقبال جرم کرنے اور ہماری تحویل میں ہونے کے سبب نجیب زیادہ پھرتی اور چالاکی نہ دکھا سکا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ریحان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جا چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں بچی، تو وہ کئی برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ بلاخر اس نے بھی اپنے کالے کرتوت تسلیم کرتے ہوئے ریحان کے قتل کا اقرار کر لیا۔ ریحان کے قتل والا معاملہ تو ایک کنارے سے جا لگا تھا، مگر میرے ذہن کا ایک گوشہ ابھی تک اطمینان سے محروم تھا۔ چک جمرہ کے نزدیکی گاؤں میں نجیب کے تایا امانت علی سے ہونے والی ملاقات میرے ذہن میں نقش تھی۔ میں نے سلمہ کے حوالے سے نجیب سے پوچھ گچھ کی۔ وہ مجھے بھی وہی کہانی سنانے لگا جو 1 سال سے اس نے مشہور کر رکھی تھی، لیکن میں اسے کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ میں نے نجیب اللہ کو ایک جلاد صفت حوالدار کے حوالے کیا اور اپنا مقصد سمجھاتے ہوئے اس سے کہا، میں اس کی زبان سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ اب میں یہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ تم اس کی زبان کس طرح کھلواتے ہو۔ اس حوالدار کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ ٹرائل روم کی جانب سے چند کربناک چیخیں بلند ہوئیں۔ نجیب اللہ کو میرے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ اس قسم کے تاثرات تھے جیسے اس کے سامنے کوئی تھانے دار نہیں بلکہ ملک الموت کھڑا ہو۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، قتل ایک کیا ہو یا 1000، پھانسی تو ایک ہی بار لگے گی۔ پھر میں کوئی بات چھپا کر حوالدار کے ہاتھوں کیوں لمحہ بلمحہ موت سے زیادہ اذیت سہوں؟ میں نے طنزیہ انداز میں اس کے سمجھدار ہونے کی تعریف کی اور اس نے سب کچھ اگل دیا۔ نجیب کے بیان کے مطابق اس نے اپنی پہلی بیوی سلمہ کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش کو اس نے کوارٹر کے داخلی دروازے کے قریب اندر کی جانب زمین کھود کر دبا دیا تھا، اور اسی مقام پر دوسرے روز اس نے نیم کا ایک پودا بھی لگا دیا جو ایک مضبوط پیڑ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ میں نے بھی وہ درخت دیکھا تھا۔ دوسری صبح نجیب کے کوارٹر میں جب نیم کے پیڑ کے نیچے کھدائی کی گئی تو سلمہ کی ہڈیاں دریافت ہو گئیں۔ ریحان کی روح نے تو صرف نجیب اللہ کی جانب اشارہ کیا تھا۔ میں نے نجیب کا تعاقب کیا تو اس کے سارے کرتوت سامنے آ گئے۔ یہ گویا گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہو گئی۔ میں شہدا اور نجیب کا جرم بلکہ جرائم اتنے سنگین تھے کہ میں نے ان کے خلاف ایک بہت مضبوط چالان تیار کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ وہ میرے نزدیک کسی بھی
آیت کے حقدار نہیں تھے۔ شہدا اور نجیب نے اپنے کیے کی سزا پالی، مگر بے وفائی اور پیٹھ پر خنجر گھونپنے کی داستانیں ان کے ساتھ ختم نہیں ہو گئیں، کیونکہ معاشرہ شہدا اور نجیب جیسے کرداروں سے خالی نہیں۔ آج بھی آئے روز اس قسم کی کہانیاں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ یہ بہت گمبھیر اور غور طلب مسئلہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی شخص کی بیوی اپنے آشنا کے ساتھ واقعی فرار ہو گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ اس عورت کے شوہر نے نجیب والا کردار ادا کیا ہو۔ یہ کہانی یہاں ختم ہو گئی اور مجرم اپنے انجام کو پہنچے، مگر ایک خلش تا دیر میرے ذہن میں چبھتی رہی۔ میں یہ یقین کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ ریحان کی روح نے اس کیس کی طرف میری توجہ مبذول کرائی تھی۔ میں روح کے وجود کا منکر نہیں ہوں، مگر اس امر سے بخوبی واقف ہوں کہ روح ایک لطیف شے ہے جو کسی بھی کثیف شے پر کسی بھی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی، لہٰذا کسی بھی روح کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ میرے گھر کے دروازے پر دستک دے سکے۔ میں اس بارے میں جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا رہتا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میرا تبادلہ چک جمرہ ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات امانت علی سے بھی ہوئی۔ وہ اپنی بیٹی سلمیٰ کے قاتل کی گرفتاری پر میرا شکر گزار تھا۔ ایک دن میں ایک سرکاری معاملے کے چکر میں امانت علی کے پاس موجود تھا کہ اچانک ایک شخص کو دیکھ کر میرے وجود میں پھریریاں سی دوڑنے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کبھی بہت قریب اور نہایت ہی پراسرار انداز میں دیکھا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے میرے اور امانت علی کے پاس آیا اور یوں لگا کہ مجھے دیکھتے ہی اس نے وہاں سے روانہ ہونے میں تاخیر نہیں کی تھی۔ یہ کون ہے بھئی؟ میں نے امانت علی سے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے جی، امانت علی نے قدرے بیزاری سے جواب دیا۔ کیا کرتا ہے تمہارا بیٹا؟ میں نے پوچھا۔ کرنا کیا ہے جی؟ میلوں ٹھیلوں کا شوقین ہے، اداکاری و بحروب بھرنے کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے، خصوصاً اپنی بہن سلمیٰ کے غائب ہونے کے بعد سے تو اس کی حالت ہی بگڑ گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ اس کے جواب نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بحروب بھرنے کا شوق بھی ہے اسے؟ میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آہو جی، اس نے جواب دیا۔ کئی سال اس نے اس شوق میں برباد کیے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اکثر لوگوں کی نقلیں خوب اتارتا رہتا ہے، اور اپنے قد و قامت کے لوگوں کا تو بحروب بھی بہت شاندار انداز میں اختیار کر لیتا ہے، ذرا بلائیں تو اسے، میں نے امانت علی سے کہا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر مختار او مختار کہہ کر پکارنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہی نوجوان دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ وہ ملک صاحب کو سلام کر، امانت علی نے جھڑکنے والے انداز میں اسے ہدایت کی تو اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے دیکھا، پھر ہلکے سے کہا، سلام جی۔ وعلیکم السلام برخوردار۔ میں نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے یہ تم بتاؤ۔ وہ ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں آپ سے پہلے بھی مل چکا ہوں۔ کب اور کیوں؟ امانت علی نے بے ساختہ پوچھا۔ وہ میرے اور اپنے بیٹے کے انداز پر حیرت زدہ ہو چکا تھا۔ تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم پہلے بھی ملک صاحب سے مل چکا ہے؟ تو میرا اندازہ درست ہے؟ میں نے پوچھا۔ امانت علی کے سوالوں کا جواب دینا میرے اور مختار دونوں کے لیے بیکار تھا۔ جی ملک صاحب، وہ دھیرے سے بولا، پھر خاموش ہو گیا۔ چند لمحے اسی طرح گزرے، پھر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ ملک صاحب، مجھے پہلے دن سے یقین نہیں تھا کہ میری بہن سلمیٰ نجیب کو چھوڑ کر فرار ہو سکتی ہے، مگر میں اس کی تردید کرنے کی حیثیت میں نہیں تھا۔ میں تو اسی معاملے کی ٹو میں نجیب کے پیچھے تھا، اور اسی دوران میں نے نجیب شہدا کی پینگیں بڑھتی دیکھ لی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے سلمیٰ کے معاملے میں کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوگا۔ پھر جب اچانک ریحان کی موت ہو گئی تو مجھے سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے ان دونوں نے مل کر مارا ہوگا، مگر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ آپ سے پہلے اس علاقے کے تھانے دار کو میں نے کچھ اور طریقوں سے بتلانے کی کوشش کی، مگر مجھے ناکامی ہوئی۔ پھر آپ آ گئے تو میں نے ریحان کی روح کا سوانگ رچانے کا سوچا۔ مجھے علم تھا کہ آپ نے ریحان کو نہیں دیکھا ہے، لہٰذا صرف اس جیسا نظر آنا ہی کافی ہوگا، لہٰذا اس کی موٹی موٹی نشانیاں سجا کر میں نے آپ سے ملاقات کی، اور پھر جو ہوا اس سے سب واقف ہیں۔ وہ چپ ہو گیا۔ اپنی بہن کے ذکر پر اس کی آواز قدرے بھرا گئی تھی۔ امانت علی منہ پھاڑے یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی تو جو کیفیت تھی وہ تھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے دل پر رکھا کوئی بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ اس کی رونمائی ہو چکی تھی، جس نے قتل کے ایک کیس کی نشاندہی کر کے اس کے ذمہ داران کو قرار واقع سزا دلانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ہمارے معاشرے کو اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے کہ اب ہر کیس میں رونمائی تو ہونے سے رہی، عورت کو الزام دینا ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بہت آسان کام ہے، مگر اس سے بدترین گناہ اور کوئی نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔